अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आज की कुरान स्टडी हम लेके आए हैं जो कि सूरा नंबर 6 की आयत नंबर 71 से 71 से। एंड इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Say, shall we implore beside God what possesses no power to benefit us or hurt us, and turn back on our heels after God has guided us? In that case, we would join those possessed by the devils and rendered utterly confused while their friends try to save them. Stay with us on the right path. Say, God's guidance is the right guidance. We are commanded to submit to the Lord of the universe. इसकी उर्दू कह रही है 671 की, कहो क्या हम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारें जिसके पास कोई ताकत नहीं कि हमें कोई फायदा या नुकसान पहुंचा सके, और पिछले पैरों मुड़ जाएं अल्लाह की हिदायत पाने के बाद। उस सूरत में हम उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शैतान के कब्जे में हैं और मुकम्मल तौर पर उलझ गए हैं, जबकि उनके दोस्त उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सीधे रास्ते पर रहो। कहो अल्लाह की हिदायत ही सही हिदायत है। हमें हुक्म दिया गया है कि रब्बे कायनात के आगे सर तस्लीम खम कर दें। और आयत नंबर मैं 72 भी पढ़ लेती हूँ इंशाअल्लाह। And to observe the contact prayers and to reverence him, he is the one before whom you will be summoned for the reckoning. इसकी उर्दू है, और नमाजों का मुशाहदा करो और उसकी ताजीम करो, वही है जिसके सामने तुम्हें बुलाया जाएगा हिसाब के, ब्रैकेट में है हिसाब के लिए। तो इन आयत से अल्लाह ताला के हुक्म से हमें ये समझ आता है कि अल्लाह ताला बिलीवर से हर इंसान से जो कुरान का मुताला करते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, उनसे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनसे कहो, प्रॉफिट को कह रहे हैं, उनसे कहो कि क्या हम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारें। यानी अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक है। हमारा हमारा पर्पस, हमारी जिंदगी में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ उनकी इबादत करें और उन्हीं को पुकारें। हमारी जिस मुश्किल में, कुछ तकलीफ में है, जिस परेशानी में है, सिवाय अल्लाह के अलावा किसी को उनके साथ ना पुकारें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनसे पूछो कि क्या मैं किसी हम किसी अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारें जिसके पास कोई ताकत नहीं, और वो इंसान या वो चीज जो हमें कोई फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हम उसको अल्लाह के अलावा उस चीज को या उस इंसान को पुकारें। और उस सूरत में हम क्या करेंगे कि हमें अल्लाह ताला ने जो भी सीधा रास्ता दिखाया है, हम उससे पीछे मुड़ जाएंगे। और अल्लाह ताला उस सूरत में, जबकि हमें अल्लाह ताला की हिदायत मिल भी जाती है, हिदायत मिलने के बाद अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं मदद के लिए या कोई फायदा पहुंचाने के लिए, तो उस सूरत में हम अल्लाह ताला के रास्ते से पीछे मुड़ जाएंगे और उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शैतान के कब्जे में हैं। वो लोग जो शैतान जिनको बहका के गलत रास्ते पे लेके जाता है, फिर हम उन लोगों में शामिल हो जाएंगे। और उनके जबकि वो लोग जो हैं, जो दो सीधे रास्ते पे हैं, वो उसको पुकारते हैं, अल्लाह ताला को पुकारते हैं, और वो उन्हें अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करते हैं। यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो लोग बेसिकली, इसमें क्लियर है कि जो लोग अल्लाह की हिदायत पाने के बाद गलत रास्ते पे जाते हैं और अल्लाह के अलावा किसी और को मदद के लिए या फायदे के लिए पहुंचाते हैं, उनकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे वो लोग जो कि सीधे रास्ते की गाइडेंस मिलने के बाद वो शैतान के कब्जे में चले जाते हैं और गलत रास्ते पे चल जाना शुरू कर देते हैं। और जबकि उनके साथी यानी उसके बिलीवर सबमिटर साथी जो हैं, वो उनको कहते हैं कि कल तुम रास्ते उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं
کہ تم غلط رستے پہ جا رہے ہو، سیدھے رستے پہ آ جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، ہاں کسی کو بھی ہم گائیڈنس دینے کی کوشش کریں، ہم گائیڈنس اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی انسان کوئی چیز بھی کسی انسان کو گائیڈنس نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، سیدھا راستہ، اور وہ سولز کو جانتے ہیں، یعنی جو انسان کے اندر ہے نا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ گائیڈ فرماتے ہیں۔ اگر سول جو ہے وہ نیک ہے، اور سول جو جو اللہ تعالیٰ کے انسائٹ سے گائیڈنس مانگتی ہے، ان تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ اپنی رحمتوں کے ساتھ سیدھے راستہ دکھاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ اور جو لوگ انسائٹ، انسان منہ سے جو کچھ بھی کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک ہماری سول کے اندر پیوریفیکیشن، سنسیئرٹی نہ ہو اس چیز کی کہ ہمیں گائیڈنس اپنے رحمان سے چاہیے۔ تو جب آپ سنسیئر ہوتے ہو کسی چیز پہ کہ میں یہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈنس عطا فرماتے ہیں۔ کوئی انسان کوئی چیز ہمارے لو ونس کو، ہمارے پیاروں کو، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم گائیڈنس نہیں دے سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اینڈ میں فرما رہے ہیں کہ ہمیں کہو کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے رب الکائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، یعنی اپنے رب الکائنات کے آگے جھک جائیں، اور جھک کے ان کی سبمٹ کریں، اور ان کے سیدھے رستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ پھر 72 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ان کو کہو کہ نمازوں کا مشاہدہ کریں، یعنی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کریں ہیں۔ وہی ہے جس کے سامنے ہم سب کو آخرت کے دن حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان جو ہے، اس دن وہ چاہے گا بھی صحیح کہ میں کسی طریقے سے یہاں سے واپس چلا جاؤں اور اپنے سیدھا راستہ پہ چلوں، اور جو غلطیاں میں نے کی ہیں میں واپس ان کو بہتر کرنے کی کوشش کروں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس دن۔ انسان جو کچھ بھی کرنا چاہے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ وہ مشکل دن ہوگا ان لوگوں کے لیے جو بہت ہی غلط رستے پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور چیزوں کی اور انسانوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جو غلط رستے پہ چلتے ہیں ان کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ دن ہوگا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں گے، جیسے قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں پیرافریز کر رہی ہوں، کہ وہ کہیں گے کہ رب العالمین ہمیں واپس بھیجیں، اور ہم جو بھی غلط کام کیے ہیں اس کے بجائے ہم صحیح کام کریں گے۔ تو اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ مطلب ان لوگوں کو اگر بھیج بھی دیا جائے دوبارہ، تو وہ وہی کے وہی غلط کام کریں گے، کیونکہ اس اوپر کی ہمیں جو انفارمیشن ہے، ہم اوپر کیا کر کے آئے تھے، انسان اس ڈائمینشن میں آنے کے بعد دنیا کی انسان بھول جاتا ہے۔ تو جب انسان بھولتا ہے تو اس میں وہ ٹیسٹ، اس لیے یہ ٹیسٹ ہے کہ ہم سب کو یاد نہیں کہ ہم نے اوپر کیا کیا تھا۔ اس لیے ہمارے پہ ٹیسٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ورشپ الون کریں۔ اس اللہ تعالیٰ کو، یعنی بظاہر انسان نے اس وقت دنیا میں آنے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے اوپر دیکھا تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں تھے جب ہم نے مسٹیک کی اور ہم اس دنیا میں آئے۔ تو اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے آخری اور چانس ہمیں دیا ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ جو غلطی اوپر کی ہے اس کی معافی مانگیں، اور ایک اللہ کی عبادت کر کے واپس جائیں، اور ان کی عبادت کرتے ہوئے اس سوچ جو ہے ہماری اس دنیا سے رخصت ہو۔ تو ان لوگوں کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، ان سے بڑا خوش قسمت کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ تو ماشاءاللہ میں آیت نمبر 73 پڑھتی ہوں۔ He is the one who created the heavens and the earth truthfully. Whenever he says be, it is. His word is the absolute truth. All sovereignty belongs to him.
the day the horn is blown, nor of all secrets and declarations. He is the most wise, the cognizant. इसकी उर्दू है 73 की। वही है जिसने आसमानों और जमीन की सच्चाई के साथ तख्लीक की। जब भी वो कहता है हो जा, वो हो जाता है। उसका लफ्ज मुकम्मल सच है। जिस दिन सूर फूंका जाएगा, तमाम बादशाहत उसी की होगी। वो तमाम राजों और ऐलानात का जानने वाला है। वो सबसे ज्यादा हिकमत वाला, जानने वाला है। तो माशाल्लाह, जैसे उसमें ऊपर भी अल्लाह ताला के बारे में बताया गया है कि हम अल्लाह ताला ही हैं जो कि जिन्होंने आसमानों और जमीन की तख्लीक की है, और वही हैं जिनके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी चीज के बारे में जब वो कहते हैं हो जा, वो हो जाती है। तो ये तमाम पावर, तमाम ताकतें, तमाम बादशाहत जो है, तमाम हिकमत, हर चीज अल्लाह ताला से बिलोंग करती है, सवाए अल्लाह के और किसी के साथ बिलोंग नहीं करती। तो हमने इस सच्चाई को, यानी सब अल्लाह ताला की इस सच्चाई को हमने प्रोक्लेम करना है अपनी सारी जिंदगी में। यही एक मकसद है हमारे आने का इस दुनिया में, कि हमने प्रोक्लेम करना है, हमने ऐलान करना है कि रब्बुल आलमीन के अलावा कोई भी चीज, कोई भी और इंसान बादशाहत के काबिल नहीं। सारी कायनात के रब वही हैं, उन्हीं को हम पुकारते हैं और उन्हीं से हम मदद मांगते हैं। उनके अलावा ना कोई हमारी मदद कर सकता है, ना ही हमें कोई फायदा और नुकसान पहुंचा सकता है। और अल्लाह ताला वो हैं जो कि किसी भी चीज करने के लिए वो सिर्फ उनका कह देना ही काफी है कि हो जा, और वो चीज हो जाती है। कि और फिर हमें ये पता चलता है इस सूरत से कि आखिरत के दिन, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, उस दिन अल्लाह ताला जो है, उस वक्त अल्लाह ताला अपने एंजल्स के साथ जब इस दुनिया, यानी सब चीजें खत्म हो जाएंगी और जब वो आएंगे, तो तमाम बादशाहत उस दिन अल्लाह ताला से बिलोंग करेगी। और अल्लाह ताला ही है हर चीज का उस दिन। हर इंसान, हर क्रिएचर को अपना हिसाब देना होगा रब्बुल आलमीन के हुजूर। आ, आयत नंबर 74 में मैं पढ़ लेती हूँ। इसका हेडलाइन है, इब्राहिम डिबेट्स विद आइडल वर्शिपर्स। Recall that Ibrahim said to his father Azar, how could you worship statues as gods? I see that you and your people have gone far astray. इसकी उर्दू है, मुशरिकों के साथ इब्राहिम का मुबाहिसा। आयत 74 कह रही है, याद करो कि इब्राहिम ने अपने बाप आजिर से कहा था कि तुम मुजस्समों की पूजा बतौर खुदाओं की कैसे कर लेते हो। मैं देख रहा हूं कि तुम और तुम्हारे लोग गुमराही में बहुत दूर जा चुके हैं। आयत नंबर 75 कह रही है, वी शोड इब्राहिम द मार्वल्स ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ एंड ब्लेस्ड हिम विद सर्टेनिटी। इसकी उर्दू है, हमने इब्राहिम को आसमानों और जमीन के अजायबात दिखाए, उसे यकीन के साथ नवाजा। तो 74 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इब्राहिम, जैसे कि हमें कुरान से पता चलता है, इब्राहिम का जो बाप था वो बहुत बड़ा आइडल वर्शिपर, यानी शिरक करने मुशरिक इंसान था। तो वो उस अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि उसने किस तरीके से, कुरान में हमें बड़ी डिटेल में उसकी हिस्ट्री बताई गई है इब्राहिम की, कि जब वो किसी भी दौर में, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वाहिद मेरे ख्याल में कि प्रॉफिट्स में से था जो कभी, और मे बी साथ, आई एम नॉट श्योर, अगर आप बाकी बहन भाई इस पे रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। तो ईसा को अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया था, वो पैदा ही ऐसे मुख्तलिफ मिरेकल के जरिए पैदा हुआ था। फिर इब्राहिम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि ही वॉज नेवर एन आइडल वर्शिपर। तो वो कभी भी शिरक करने वालों में नहीं था। तो उसने उसका बाप मुशरिक था, इतना बड़ा मुशरिक था। तो जब उसने अपने बाप को मुजस्समों की पूजा करते हुए देखा,
اللہ خدا کے طور پر، یعنی ان کو وہ ان کی عبادت ایز اے گاڈ یعنی اللہ کے طور پر اس کی کرتے تھے، تو اس نے ان لوگوں کو، اپنے باپ کو اور وہ جو اس کے ساتھ کے لوگ تھے ان سے انہوں نے کہا، ابراہیم نے کہا کہ تم کیسے ان مجسموں کی پوجا کر سکتے ہو، جبکہ یہ مجسمے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی اتنی اس پہ مرضی تھی کہ اس کو یہ سمجھ، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسپریشن دی، یا جو اس کو سمجھ یہی آئی جو دیکھ کے کہ یہ کیسے لوگ جو ہیں ایک رب کائنات کے برابر ایسے مجسموں کو شریک بنا کے کھڑا کر سکتے ہیں۔ اور وہ پھر ان لوگوں کو یہ بھی کہتا تھا کہ تم لوگ اپنے باپ سے اور باقی جو مشرک تھے ان سے کہتا تھا کہ تم لوگ باقی بہت گمراہی میں دور جا چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ 75 میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو جو ہے آسمان اور زمین کے عجائبات دکھائے، یعنی میریکلز دکھائے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسے، اور اس کو ایک یقین یعنی سچا یقین ایک اللہ کا کے بارے میں سچا یقین جو ہے اس سے نوازا۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت تھی ابراہیم کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جگہ پہ قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ اپنے دوست کے نام سے ابراہیم کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خود اپنی حکم سے ڈفرینٹ طریقے سے بتایا ہے۔ کسی کو کہا ہے کہ میں، جیسے موسیٰ کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اس کو صرف اپنے لیے بنایا ہے، اسی طریقے سے ابراہیم کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میرا دوست کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے بارے میں کہا۔ لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جس کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں، ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن میں بڑا کلیئر، ہر انسان کو اس ارتھ پہ آنے والے کہ ہمیں کسی پروفٹ اور میسنجر میں تفریق نہیں کرنی۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے پروفٹ اور میسنجرز تھے جو اپنا کام لے کے آئے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ کام کیا تھا؟ ان سب کا پیغام ایک اور صرف ایک تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو جو ہے حکم پہ یقین رکھنا ہے اور اسی حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ 76 کہتی ہے when the night fell he saw a shining planet, maybe this is my Lord, he said. When it disappeared, he said, I do not like gods that disappear. اردو ہے، جب رات ہوئی تو اس نے ایک چمکتا ہوا سیارہ دیکھا، شاید یہ میرا رب ہے، اس نے کہا۔ جب وہ غائب ہو گیا تو اس نے کہا، میں ایسے خداؤں کو پسند نہیں کرتا جو غائب ہو جاتے ہیں۔ 77 When he saw the moon rising, he said, maybe this is my Lord. When it disappeared, he said, unless my Lord guides me, I will be with the strayers. جب اس نے، اس کی اردو ہے 77 کی، جب اس نے چاند کو طلوع ہوتے دیکھا تو اس نے کہا، شاید یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو اس نے کہا، جب تک میرا رب میری رہنمائی نہیں کرتا میں بھٹکے ہوں میں سے ہوں گا۔ 78 میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، when he saw the sun rising, he said, this must be my Lord. This is the biggest. But when it set, he said, oh my people, I denounce your idolatry. جب اس نے، اس کی اردو ہے 78 کی، جب اس نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ یقیناً میرا رب ہوگا، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہوا تو اس نے کہا، اے میرے لوگوں، میں تمہارے شرک کی مذمت کرتا ہوں۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابراہیم نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہ اچھی سول تھی، تو اللہ تعالیٰ کی انسپریشن کے ساتھ کس طریقے سے اس نے اپنے رب کو ڈھونڈا کہ اس وقت، جو مجھے یہاں سے قرآن کی آیت سے سمجھ آتا ہے کہ وہ رب العالمین کو، ایک اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا، تو اس وقت اس کو، اس نے جب رات ہوئی تو اس نے ایک ستارے کو دیکھا
یہ آسمان پہ چمکتا ہوا تو اس نے کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے. یعنی وہ کیونکہ اس کے ارد اراؤنڈ جو لوگ تھے وہ مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی بتوں کو بنا کے، کوئی مختلف قسم کی چیزوں کو خدا بنا کے ان کی عبادت کرنے شروع ہو جاتے تھے. تو اس لحاظ سے اس کو یہ جو اتنا دور جو چمکتا ہوا سیارہ نظر آیا تو اس نے کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے. لیکن جب صبح ہوئی اور وہ سیارہ غائب ہو گیا تو اس نے اپنے آپ سے یہ سارا مکالمہ ابراہیم اپنے آپ سے کر رہا تھا کہ میں ایسے خداؤں کو پسند، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ صبح ہوتے ہی وہ گم ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل اس کائنات میں کی ہر چیز کے قریب ہیں اور ان لمیٹڈ پاور ہے ان کی. تو اسی طریقے سے جب اس نے چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے. اب وہ اس سے غور کریں اس میں کہ وہ بڑی بڑی جو چیزیں اس کو پاورفل نظر آتی تھی وہ ان میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کر رہا تھا کہ شاید یہ میرا رب ہے. لیکن اس نے جب اس کو بھی چاند کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ جب تک میرا رب العالمین میری رہنمائی نہیں کرتے، تو جب تک مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھاتے تو تب تک میں گمراہوں میں ہی شامل رہوں گا. اور پھر تیسری دفعہ جب اس نے صبح اٹھا اور اس نے دیکھا سورج کو طلوع ہوتے ہوئے تو اس نے کہا یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ یقیناً میرا رب ہے. لیکن جب وہ مغرب کے ٹائم غروب ہوا تو اس نے ریئلائز کیا کہ نہیں، کہ یہ ساری چیزیں، ان میں سے کوئی چیز بھی رب ایسا نہیں ہو سکتا جو رات کے ٹائم آئے اور صبح کو غروب ہو جائے، یا صبح کے ٹائم طلوع ہو اور رات کو غروب ہو جائے. سو بیسیکلی اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، رہنمائی سے اس کو ریئلائز ہوا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ وہ ہے جنہوں نے ان سب چیزوں کو کریٹ کیا ہے، چاہے وہ سیارہ ہے، چاہے چاند ہے، چاہے سورج ہے، چاہے کوئی چیز بھی ہے، ان سب کو بنانے والے میرے رب العالمین کی ذات ہے. اور اس نے پھر اپنے لوگوں سے کہا کہ میں تم لوگوں کی جو کچھ بھی تم لوگ شرک کر رہے ہو اور ان کی میں مذمت کرتا ہوں. تو میں آخری پڑھ لیتی ہوں 79 کی، کہ اس میں آیت 79 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اب ابراہیم نے کیا کہا، I have devoted myself absolutely to the one who initiated the heavens and the earth. I will never be an idol worshipper. اس میں اردو ہے، میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس ایک کے لیے وقف کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی ابتدا کی، اور میں کبھی بھی مشرک نہیں ہوں گا. تو ماشاءاللہ اس میں ہمیں جیسے پریز کارڈ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں اس کو ریئلائز ہوا ان سب چیزوں کے سوچنے کے بعد، سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد، کہ اس کے رب العالمین وہ واحد ہیں جنہوں نے ہر چیز کی رہنمائی کرتے ہیں، گائیڈنس ہر چیز کو دینے والے ہیں، ہر چیز بنانے والے. تو اس نے ابراہیم نے پھر اس وقت کہا کہ میں اپنے آپ کو اس ایک اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اس کی ایک اللہ کے ساتھ، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی آغاز کیا. اور میں ان مشرک لوگوں میں جو شرک کر رہے ہیں میں ان میں شامل کبھی نہیں ہونا چاہتا، اور میں کبھی نہیں ہوں گا انشاءاللہ. سو سو امیزنگ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہسٹری قرآن میں بتائی ہے کہ کس طریقے سے ابراہیم نے خود ڈھونڈا اپنے رب کو، تلاش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اپنے میریکلز دکھائے اور اپنی جو ہے پاور دکھائی، اپنی طرف اس کو بلایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وہ اللہ تعالیٰ کی سیدھے راستہ اس کو گائیڈنس کی اور اس کو صحیح راستے پہ چلایا. تو ماشاءاللہ میں انشاءاللہ 79 تک پڑھتی ہوں، تو آگے میرے بہن بھائی موجود ہیں انشاءاللہ، باقی وہ اس پہ روشنی ڈالیں گے. تو میری طرف سے السلام علیکم. MashaAllah, sister. Praise God. Praise God. Thank you, sister. MashaAllah.
میں یہ جو ہے اس کے اوپر ابھی ماشاء اللہ سسٹر پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا جس تھاٹ آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ہمیں بتا رہی ہیں یہ صرف یہ نہیں کہ ہم ابراہیم کا اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تو جو اجر جو جیسی سول تھی سبحان اللہ وہ مثال ایک ایگزامپلری سول تھی جس کو اور انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بنا کر رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اس کو ہمیں ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے اور اس میں بہت سارے لیسنز ہیں جن میں سے ایک مجھے ابھی سوچ آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم یہ سب کچھ ڈھونڈ رہا تھا ابراہیم کی سول جو تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہی تھی اس ہستی کو ڈھونڈ رہی تھی جو سب سے پاورفل اس کو یہ لاجک تھی اس کو برین اس جو تھا اس نے اس کو یوز کر رہا تھا کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جس نے ان سب چیزوں کو تخلیق کیا ابتدا کی ہے یہ خود بخود نہیں ہے کہ ایسے ایک سسٹم ہے میں بھی خود بخود ایک پرفیکٹ انسان بن گیا ہوں خود بخود ہی رات ہوتی ہے خود بخود ہی دن ہو جاتا ہے اور خود بخود ہی چاند اور اپنے ایک خاص مقررہ وقت کے اوپر ستارے نکلتے ہیں چاند نکلتا ہے سورج نکلتا ہے پھر ڈوب جاتے ہیں پھر اگلے دن پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ ایسے نہیں ہے اس کو ان سب چیزوں کے پیچھے لاجک چاہیے تھی کہ کوئی یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو رہی کوئی ایسی ایک ہستی پاورفل ہے جس نے سب سے پہلے تو ان سب کو تخلیق کیا ہے اور پھر پرفیکٹ طریقے سے یہ سسٹم بنایا ہے یہ سسٹم کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس سے ہم انسان اور اس زمین کی جتنی چیزیں ہیں وہ ان سے زندہ ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا رہی ہیں تو یہ جو لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں یا جو دوسرے انسانوں کو پاور دے کے کہ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ میں بھی کہ ابراہیم کہ اس نے کہا تھا کہ میں ابراہیم کی جب ابراہیم نے آگے ہم پڑھیں گے آئے گا کہ جب بحث کی تھی کنگ کے ساتھ کہ میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے تو اس نے کہا تھا میں بھی زندگی اور موت مطلب دیتا ہوں تو ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ تو وہ وہاں پر ششتر رہ گیا اس کے پاس کوئی آگے بحث کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے تو یہ لاجک تھی ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور یہ سب کچھ کیسے تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی برین دیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دماغ کے ساتھ پیدا کیا ہے انٹیلیجنس دی ہے پھر اس کے بعد نالج بھیجا ہے وہ نالج انسان پڑھتا ہے حاصل کرتا ہے اب فری ول ہمارے پاس ہے انسانوں کے پاس جیسے ابراہیم کے پاس تھی کہ ہم اپنے اس برین کو اس انٹیلیجنس کو اس نالج کو ہم کس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں کیا ہم اس دنیا کے اس میں ہی صرف اپنے حصول کے لیے اور اسی لائف کو ہی سب کچھ سمجھ کے اس کے لیے ہم صرف اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہم اپنے اس دماغ کو ایک بڑے پرپس کے لیے کہ ہم ہیں کیوں ادھر یہاں پر ہیں کیوں اس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں ہماری ریزن کیا ہے انسان کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت طاقتور یہ ایک ٹول ہے جو دماغ ہے اب یہ ہماری مرضی ہے ہم اس کا کتنا فیصد استعمال کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی کے لیے یا ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارا ویژن جو ہے وہ کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے ہم چھوٹے پہ مطمئن ہیں یا ہم اس کو بڑا کر کے ہم اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا برین اور اتنا ویژن عطا فرمایا ہے اپنی ان جو ہمارے ارد گرد چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے اور جو ہمارے پاس جو انہوں نے وزڈم اور نالج اپنے بندوں کے ذریعے ہی ہم میں سے ہی چن کے جو ہمیں وزڈم بھیجا نالج بھیجا ہے اس کو اس کی اسٹڈی کر کے اور اس پر غور و فکر کر کے تو پھر ہم واقعی وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں
जिस पर्पस के लिए अल्लाह ताला ने दरअसल हमें ये यहाँ पर भेजा है। तो इस चीज में हम ये नहीं कह सकते कि ओह इब्राहिम कोई खास जो था वो कोई और किसी मटेरियल से बनी हुई मखलूक थी कि वो उस हद तक चला गया, पहुंच गया कि अल्लाह ताला ने उसको अपना बिलवड फ्रेंड कहा। जैसे ये अल्लाह ताला ने हमें इसलिए इब्राहिम की स्टोरी बताई है ताकि हम भी ये सारा कुछ कर सकते। वरना अल्लाह ताला फरमाते कि ये इब्राहिम के लिए स्पेशल था, बाकी कोई इंसान इस लेवल तक अमल नहीं कर सकता, नहीं पहुंच सकता। हम सब इंसान जो हैं, अगर हम अपने ब्रेन को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर पर्पस के लिए इस्तेमाल करें तो हम बिल्कुल अल्लाह सुब्हाना ताला तक जो है उनकी कुर्बत और उनके बहुत खास जो जगह पर रहने वाले, उनकी कुर्बत में रहने वाले जो उनके खास सर्वेंट्स हैं, हम उनमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये आगे फ्री विल हमारी है कि हम अपने ब्रेन को कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं या हम कितना लेजी हो जाते हैं। तो एक तो ये मैं इस चीज के ऊपर थोड़ा वो करना चाहती थी कि और एक जो है वो वर्स है 73, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा करना चाहती थी कि सिस्टर ने 73 या 75 थी मेरे ख्याल में, यहाँ 75। इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं, we showed Abraham the marvels of the heavens and the earth and blessed him with certainty। हमने इब्राहिम को आसमानों और जमीन के अजायबात दिखाए और उसे यकीन के साथ नवाजा। तो सिस्टर यहाँ पर इस तरह यूज कर गई थी मिरिकल्स वर्ड, जो है ना कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम को मिरिकल्स दिखाए। तो मिरिकल्स ये मैं जो मुझे अल्लाह ताला की मेहरबानी से समझ आता है, मार्वल्स और मिरिकल्स ये दो डिफरेंट चीजें हैं। मार्वल्स जो है वो अजायबात हैं जो अल्लाह ताला ने, जैसे चांद, सूरज, सितारे, ये सब। अब हम वो जो कौन सी वेब जो स्पेस वो है उसके साथ जेम्स वेब के जरिए से अल्लाह ताला हमें अपने जो मार्वल्स हैं वो हम देखते हैं, जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं यूनिवर्सेस की और स्टार्स की और मुख्तलिफ प्लैनेट्स की, ये सब मार्वल्स हैं अल्लाह ताला के। तो अल्लाह सुब्हाना ताला के की ब्लेसिंग से हमें अपने घरों में, अपने कमरों में बैठे हुए हमें अल्लाह सुब्हाना ताला दिखाते हैं अगर हम देखना चाहें तो। और जो मिरेकल्स हैं, जो मौजज़ात हैं, वो हमें जो कुरान से समझ लगती है वो उसी वक्त कोई मुआवजा होता है, अनहोनी होती है जो इंसान के सामने होती है, हो जाती है, तो वो उसको हम कहते हैं कि अल्लाह ताला का मुआवजा है कि ये चीज अचानक ऐसे हो गई। तो ये इस चीज को जो मुझे समझ आई, मेरे और बहन भाई बैठे हैं माशाल्लाह, अगर वो इसके ऊपर मजीद रोशनी डालना चाहती है तो इंशाल्लाह जरूर डालें। लेकिन यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला 75 में फरमा रहे हैं कि उन्होंने इब्राहिम को मार्वल्स दिखाए। मार्वल्स जो हैं वो आसमानों और जमीन के जो है वो माशाल्लाह, प्रेज गॉड। ये जैसे माशाल्लाह आपने जैसे कहा कि ये अल्लाह ताला इब्राहिम की एग्जांपल से हमें बता रहे हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने उनको अता किया था, ब्लेस किया था सर्टेनिटी से। इसी तरह सूरह नंबर 38 की आयत नंबर 45, सूरह 38 वर्स नंबर 45 में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Remember also our servants Abraham, Isaac, and Jacob. They were resourceful and possessed vision. We bestowed upon them a great blessing, awareness of the hereafter. They were chosen for they were among the most righteous. So ये मतलब बहुत ही सोचने वाली बात है कि कोई भी पैगंबर या कोई भी ऐसा शख्स अल्लाह ताला इंसानों में से पिक करते हैं जिसको अल्लाह ताला समझते हैं कि मतलब ये अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, वो अल्लाह ताला के इल्म में है
اور اللہ تعالیٰ کبھی غلط نہیں ہوتے جب وہ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں. جیسے دنیا میں اب دیکھتے ہیں جاب وغیرہ پہ ادھر ادھر، جب وہ جو جو لوگ ٹاپ پہ ہوتے ہیں جب وہ سلیکٹ کرتے ہیں بندے، یہ بندہ اس کام میں اچھا ہے، تو کئی دفعہ ان سے مسٹیک ہوتی ہے، اور کئی دفعہ وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے کام سے اندازہ لگایا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اچھا کام کر سکتا ہے آگے، یہ اس کو آگے پروموٹ کر دیں گے وہ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے سلیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے نا ماشاء اللہ، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وی بیسٹورڈ اپان دیم اے گریٹ بلیسنگ اویئرنیس آف دا ہیئر آفٹر. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک بہت ہی بڑی رحمت سے یا ان سے نوازا. وی بیسٹورڈ اپان دیم اے گریٹ بلیسنگ. تو کیا ہے وہ گریٹ بلیسنگ؟ کیا ہے وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی اس دنیا میں رہتے ہوئے؟ ہم دنیا میں غور کریں گے، انسان دوسری دنیاوی نعمتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اس نعمت کے پیچھے بھاگتا ہے، فلانی بس انہی چکروں میں پڑا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ ہے اویئرنیس آف دا ہیئر آفٹر، کہ آخرت کے بارے میں انسان کو مطلب اویئر ہونا، کہ وہ اس کو کیسے پتہ چل گیا ہے آخرت ہے کیا. اور یہ چیز جو ہے نا، یہ اگر اس مقام پہ اگر انسان پہنچ جائے نا، تو سارے مسئلے ہی سالو ہو جائیں. کہ انسان کو، ویسے تو انسان کہتا ہے کہ میں آخرت پہ یقین رکھتا ہوں، بڑے بڑے مطلب جوش کے ساتھ کہتا ہے، بڑے جیسے نا کہ اس کو پورا ایمان ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے نہیں آخرت پہ. ٹو بی آنیسٹ ود یو، کسی کا بھی ایمان کچھ پرسنٹ کسی کا زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کا کم ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہمارا وہ ایمان اویئرنیس آف دا ہیئر آفٹر، کہ آخرت کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے، وہ چیز جو ہے نا، اگر وہ آ جائے تو تو انسان کا دین بالکل صحیح ہو جائے. یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اور یہ چیز ہے جو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم اس تک پہنچ جائیں، تو جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا کہ کسی کو جم میں جانا ہے یا فلانا کام کرنا ہے، موٹیویشن 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 جو ہوتا ہے وہ صرف جیسے آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہو نا، سٹارٹ پوائنٹ ہوتا ہے موٹیویشن. اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کا اپنا ول پاور اور اپنا آپ وہ چلنا پڑتا ہے. موٹیویشن ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کرتا ہے کام، اس کے بعد پھر آپ کو یو ہیو ٹو گیٹ انوالو. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگ آگے نہیں چل پائیں گے. اگر ہمیں اویئرنیس آف دا ہیئر آفٹر، آخرت کے بارے میں وہ یقین آ جائے کہ آخرت آنے والی ہے، دنیا یہ جو غیب کی دنیا یہ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے بارے میں ہمارا یقین اگر بڑھتا چلا جائے تو کیا ہوگا کہ ہمیں پھر کسی موٹیویشن کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے کی یاد میں ان کے حکم کی خوشی کے ساتھ عمل کریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھلے اس میں ہمیں برا بھی فیل ہو، ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ہر لحاظ سے ہم اس طرف خود بخود کھنچتے چلے جائیں گے. یہ جو اویئرنیس ہے نا، یہ آتی ہے اللہ تعالیٰ جیسے یہ آیت 38-45 میں جو کہا تھا نا کہ they were resourceful and possessed vision، وہ کہ ان کے پاس وہ وہ ویژن تھا آخرت کا نا. تو یہ چیز جب ہم یہاں پہ پلگ کرتے ہیں، یہ جو ہم نے بھی آیتیں پڑھی ہیں کہ اویئرنیس آف دا ہیئر آفٹر، تو یہاں پہ جو ورڈ آتا ہے اینڈ blessed him with the certainty، بیسیکلی ایک ہی بات ہے یہ certainty اور awareness of the hereafter. جو شخص اس لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ certainty کی جو حدیں ہیں ان کو ٹچ کرنا شروع کر دیں، ضروری نہیں کہ آپ بندہ فلی سرٹن، اگر اس کی صرف سرحدوں کو آپ ٹچ بھی کرنا شروع کر دو گے نا سرٹنٹی کی، تو انسان کی جو لائف ہے نا وہ ایسی مطلب بدل جاتی ہے. تو یہ اس لیے یہاں پہ یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. تو 675 میں جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 75 میں، بھی شور ابراہیم دا مارولز آف دا ہیونز اینڈ دی ارتھ. تو ماشاء اللہ سے ہم جس دور میں رہتے ہیں اس وقت، کہ اور یہ جو گیلیکسیز تک ہماری اپروچ ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، ہم سائنس میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، ہیومن باڈی جو ہے اس کے اندر ہمیں اتنی جو ڈیٹیل میں جو انسان کی جو باڈی کیسے کام کرتی ہے اس میں کتنی ڈیٹیل میں ہم کو پتہ ہے. یہ الیکٹرانکس دیکھ لیں، یہ کس طرح جو زمین کے اندر سے جو سینڈ کے اندر سے سلیکان میں سے جو یہ چپس بنتی ہیں، کتنی ایڈوانس چپس ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، ہم تو صرف دریافت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بنا کے رکھی ہوئی تھی کہ وقت آئے گا جیسے جیسے انسان آگے بڑھے گا وہ اس کو یہ دریافت کرتا چلا جائے گا. اب دیکھیں، اور جو اتنی بڑی بڑی گیلیکسیز ہیں ان کے اندر ہمیں جو اس وقت جو نالج ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو ملکی وے گیلیکسی وہ کتنی
کتنی بڑی کہ ایون اگر آپ لائٹ کی سپیڈ سے بھی ٹریول کرو تو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہنچنے میں 1,00,000 سال لگتا ہے. 1,00,000 سال سوچنے کی بات ہے. ایک سال گزرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں 1,00,000 سال. 1,00,000 سال میں کتنے انسان آ جاتے ہیں. 80 سال 60 70 80 سال کی عمر ایک ہوتی ہے ایک انسان کی لائف. اب 1,000 سال میں کتنے لوگ آئیں گے جائیں گے. آپ غور کریں اس میں کتنی جنریشن پاس ہو جائیں گی. مے بی 15 جنریشن پاس ہو جائیں گی. اگر ایک بندہ پیدا ہوتا ہے اور 60 70 سال کی عمر میں 15 جنریشن 1,000 سال میں. یہاں پہ لگا لیں 1,00,000 مطلب 100,000 سال. مطلب اتنا لمبا عرصہ ہے کہ ایون موسیٰ اور ان لوگوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں جو آثار قدیمہ اور یہ مصر کے جو ممیز وغیرہ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں. یہ کتنے 5,000 6,000 سال پرانی. 6,000 صرف 6,000 سال پرانی ہیں. وہ لائٹ جو گیلیکسی کے ایک طرف سے چلی تھی وہ ابھی بارڈر پہ ہی ہے, ادھر اسی بارڈر پہ ہی ہے. موسیٰ کو گئے ہوئے کتنے 5,000 سپوز کر لیں 5,000 سال ہو گئے. وہ بھی بارڈر سے چلی اندر کراس کرنے کے لیے جو پورا ببل ہے سرکل جو ہے ہماری گیلیکسی ہے وہ میں بھی تھوڑا سا اس نے میں بھی اگر یہ پوری گیلیکسی کو ہم لے لیں 10 انچ کا اگر لے لیں ایز اے یارڈ اسٹک کہ 10 انچ کی ہے تو اس نے 1 انچ بھی نہیں کور کیا. وہ میں بھی 1/4 انچ بھی نہیں کیا ہوگا. اگر سینٹی میٹر میں لیں تو مے بی 1 ملی میٹر اس نے کراس کیا ہے لائٹ نے پورا گیلیکسی کو کراس کرنے کی. مے بی 1 ملی میٹر. میں رفلی بات کر رہا ہوں, آپ اندازہ لگائیں. اور موسیٰ کو گئے کتنے, مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا. یہ ہے. اور اسپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہی ہے 1 سیکنڈ میں 7.5 زمین کے چکر لگا لیتی ہے 1 سیکنڈ میں. اتنی فاسٹ ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے لیے بھی اتنی ویلیو رکھتی ہیں کہ ہم ماشاءاللہ سے ایسے دور میں رہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے رب العالمین کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ہستی کتنی عظیم ہوگی, کتنی عظیم ہوگی. تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بندہ پھر سوچتا ہے کہ وہ ہستی اتنی عظیم ہے کہ ان کی عزت میں تو ہم زمین میں دھس جائیں. سجدہ تو بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے. اور پھر کیسے اس ہستی کے ساتھ ہم کسی اور کا نام لگا لیں. تو اس میں پھر ان سب باتوں کو جب اکٹھا کر کے بندہ غور کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ شرک واقعی کتنا بڑا گناہ ہے. مطلب شرک کرنا کہ جب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں سورہ نمبر 31 میں کہ آئیڈل ورشپ از اے گروس انجسٹس. کہ یہ ہمیں آج کل کے دور میں ماشاءاللہ پرانے زمانے میں ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوگا لیکن ہم لکی ہیں کہ اس دور میں رہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وائی کہ آئیڈل ورشپ کیوں اتنا بڑا گناہ ہے. یہ ساری باتیں اس لیے بہت ہی غور کرنے کی کہ ہم تو ماشاءاللہ لکی ہیں. اور کہتے ہیں نا گریٹر میریکلز برنگز گریٹر رسپانسبلٹی, گریٹر پاور برنگز گریٹر رسپانسبلٹی. کیا کہ جب انسان کے پاس علم زیادہ آتا ہے نا تو اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو ہمارے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے اس وقت آج کل کی اسپیشل دور پہ کہ ہمارے پاس نالج ہے وہ چیزوں کو انالائز کرنے کا. ہمارے پاس کمپیوٹر, ہمارے پاس AI پہنچ چکی ہے. اس کے بعد بھی اگر ہم منکر ہوئے تو اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ بہت سخت ہو سکتا ہے ہمارے اوپر. ایون میسنجر آف دا کاوننٹ کہتے ہیں کہ یہ جو میریکل آف 19 جو ہے یہ قرآن کی ایسی تصدیق کرتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ آنیسٹلی اگر میریکل آف 19 کو انویسٹیگیٹ کریں تو آپ کو کسی ایمان کسی بلیف کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسے ہے کہ آپ نے آخرت کو دیکھ لیا تو یہ اب آپ چیزوں کو اب ایڈ کرتے چلے جائیں ایک کے بعد ایک. ہمارے پاس سائنٹیفک کتنے سارے بھی اپنی باتیں کی گیلیکسیز وغیرہ لگی, ان لوگوں کو ایڈ کر لیں. اب میریکل آف 19 کو بھی ساتھ ایڈ کر لیں. جب یہ ساری چیزیں ایڈ کر لیں گے تو ہم اس سرٹنٹی کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں. اگر ہمارا سچا ایمان ہوگا, اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ لبیک کر کے خالص فرمانبردار بنیں گے تو پھر اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک میگنیٹ کی طرح ہمیں اپنی طرف کھینچتے چلے جائیں گے. تو پھر یہ باتیں صرف ابراہیم اور جو بڑے بڑے پروفٹس گزرے ہیں, میسنجر گزرے ہیں یا بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں صرف ان کے لیے نہیں, یہ قرآن یہ میسج سب انسانیت کے لیے. تو یہ جو ہے ویکنسیز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اوپن ہیں. کوئی بھی آ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرے اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑنے کی کوشش کرے ایز اے ریگولر پرسن. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں کہتے کہ تم میں سے رائچس وہ ہے جو کوئی پیغمبر ہے یا پروفٹ ہے. یہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ جو میں رفلی اس کی پیرافریزنگ کر رہی ہوں ان کی ورسز کیا کر رہا ہوں کہ رائچس وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتا ہے ان کے حکم پہ چلتا ہے, وہ ہے رائچس. پیغمبر پروفٹ ہونے سے رائچسنس نہیں ملتی. یہ اس لیے ہم شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہر طرح سے ہمیں گھما پھرا کے پھر وہیں پھنسا دیتا ہے, بار بار وہیں پھنسا دیتا ہے.
اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ کروں جو اس سے کنیکٹ کرتی ہے، جب وہ ابراہیم جو ہیں چاند کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، پھر سورج کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا یہ میرا خدا ہے، وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جب کیسے کہتے ہیں کہ میں ایسے خداؤں کو نہیں مانتا کہ جو غائب ہو جاتے ہیں، تو کوئی شخص ان سے اگر سپوز بات کرے کہ تو تمہیں کیا تمہارا خدا نظر آتا ہے، مطلب ایک جیسے لاجیکل ہو کے بات کرے، تمہارا خدا تو نظر ہی نہیں آتا، کوئی بندہ بات کرنا چاہے، تو ریالٹی یہ ہے کہ واقعی خدا نظر آتا ہے، دل کی آنکھوں سے بندہ دیکھے تو خدا نظر آتا ہے، یہ ایک ایسا ایک کافر کو، جو بندہ اس بات کو نہیں سمجھتا وہ اس بات کو انالائز نہیں کر سکتا، لیکن جو بندہ واقعی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آتا ہے اور واقعی اس رستے پہ چلتا ہے تو اس کو خدا نظر آتا ہے، اس کو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے، جو جس چیز کو دیکھتا ہے، وہ ایک خوبصورت سی تتلی کو بھی اڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ سبحان اللہ کیسے اڑ کیسے رہی ہے، یہ تو فزکس کے لاز فیل ہو جاتے ہیں، کیسے اس کے دو پر جو ہیں بس جیسے وہ پنکھا نہیں جھلتے تھے اس کی طرح اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اور کیسے وہ بیلنس کیسے کر رہی ہے، اس کو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے۔ ابھی میں وہ اے ٹی ایم میں گیا تو وہاں پہ وہ رات کے وقت جو ان کی جو اسکرین ہوتی ہے، چھوٹا سا بگ تھا، چھوٹا سا، میں نے کہا اس کی تصویر لے لوں، پھر میں نے کہا تصویر اے ٹی ایم کی لوں گا تو کہیں وہ یہ نہ بولیں گے یہ بندہ کو غلط کام تو نہیں کر رہا، تو میں نے تصویر نہیں لی، لیکن وہ اتنا چھوٹا سا بگ تھا کہ اس کی دو چھوٹی چھوٹی، میں اس کو تصویر مطلب اس کی لائٹ میں دیکھ رہا تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، اور اس پہ پاؤں ہلا رہا ہے، اپنے پر ہلا رہا ہے، میں نے کہا اس چھوٹے سے اس میں کیا ہوگا، امین پھر آپ کو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے، آپ کو خوبصورت ڈفرینٹ کلر کے فلاورز ایک ہی زمین سے اگے ہوں گے باغ میں، ہر ایک کے ڈفرینٹ کلرز ہیں، ڈفرینٹ سمیلز ہیں، آپ کو ہر چیز میں خدا نظر آئے گا۔ ابھی ہمارے یہاں پچھلے 3-4 دن سے بارش لگاتار ہو رہی ہے، ایک لمیٹیڈ رفتار سے ہو رہی ہے، بادلوں میں کتنا پانی ہے، وہ کیسے ایک جیسے آپ شاور کھولتے ہیں نا ایک مناسب سپیڈ میں، تو جیسے وہ والی بات ہے، کیسی مطلب یہ ہوتا کیسے ہے کہ وہ بس قطرے کے قطرے آرام آرام سے گر رہے ہیں، اگر یہ سارا پانی ایک دم سے اکٹھا ہو گیا، کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہیں پانی گرا ہو، پورے جو اتنے ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے بادلوں میں، اور پھر یہ کیسے ہے کہ وہ جیسے ہوا جو ہوتی ہے وہ آکسیجن وغیرہ وہ بھاری ہوتی ہے تو وہ زمین کے قریب ہوتی ہے، جو کلاؤڈز ہوتے ہیں یہ ہوا سے تھوڑے سے ہلکے ہوتے ہیں تو اس لیے اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن جب ان میں پانی بھر جاتا ہے تو جنرلی بندہ سوچے گا کہ یہ تو پھر ہیوی نہیں ہو جائیں گے، تو یہ بادلوں کو زمین پہ آ جانا چاہیے، لیکن کیسے ہیں وہ، کیا فزکس کا فارمولا اللہ تعالیٰ نے وہاں سیٹ کیا ہے کہ وہ بادل پانی کے اتنے ٹنوں کے ویٹ کے ساتھ بھی اوپر ہوتا ہے، مطلب آپ کو ہر چیز میں پھر خدا نظر آئے گا، بیسکلی یہ تو چیزوں سے ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ ایک جب اسپرچل لیول میں بندہ پہنچتا ہے تو پھر اس کو جو اویئرنیس آنی شروع ہوتی ہے آخرت کی، اور جو سرٹنٹی، پھر اس کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اس کو ویسے ہی ایک اس کو اویئرنیس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی نالجیبل چیزیں ہیں، بہت ہی کام کی باتیں ہیں یہ قرآن کی جو باتیں ہیں، اتنا انسان جو ہے فضول میں اتنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، آنیسٹلی افسوس ہوتا ہے، ماشاءاللہ، پریز گاڈ۔ ماشاء تھینک یو برادر۔ یہ جو جس طریقے سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ گرمیاں سردیاں پورے سال ہر سال سے سردیوں سے چلا آ رہا ہے، سورج نکلتا ہے اپنے وقت پہ ڈوب جاتا ہے، چاند نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، ستارے نکلتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے ان کی تخلیق کو، ان کی کریشنز کو، ان کے بندوں کو، سرونٹس کو جو ان کے برابر شریک ٹھہرایا ہوا ہے، ان کے برابر ٹھہر کر کے اور ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ کبھی ان سے یہ تو ان کو پکار کے کہیں کہ یہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میرا دن تھوڑا زیادہ سورج دیر تک رہے، تو ذرا یہ جو 7 بجے غروب ہو جاتا ہے یہ ذرا میرے شریکوں ان کو ذرا نبیوں کو یا جو پیروں فقیروں کو یا جن کو یہ کرتے ہیں ان کو پکار کے کہیں اس کو ذرا لمبا کر دو، آج سورج 12 بجے رات کے غروب ہو، مجھے 12 بجے تک جو ہے کام کرنا ہے، تو اس لیے آج ذرا اس کو کھینچ کے 12 تک تو لے آؤ، یا یہ کہیں کہ آج میں صبح جلدی نہیں اٹھنا چاہتا کہ میں رات کو دیر سے سویا ہوں،
تو ذرا رات جو ہے اس کو تم 12 دن کے 11-12 بجے تک رات ہی رات رہنے دو تاکہ میری نیند پوری ہو جائے. تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ اور پھر جب ان کی کوئی اوقات نہیں تو ان کے پاس تو کچھ کرنے کی جو سسٹم نظام اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہوا ہے بنایا ہوا ہے اس کو تو کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، جرت نہیں ہے کہ اس کو بدل سکے یا اس کو ادھر سے ادھر کر سکے. اگر طوفان آتے ہیں تو کسی کی جرت نہیں کہ ان طوفانوں کو روک سکے. بارش شروع ہوتی ہے تو کسی کی جرت نہیں کہ ان بارشوں کو روک سکے. تو اگر کوئی قحط پڑتا ہے تو بارش ہی نہیں ہوتی کسی جگہ پر تو کسی کی جرت نہیں کہ وہ بارشیں لا سکے اس جگہ پہ. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ صرف اس وقت آپ کو نظر آئیں گی جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی اور ان کی عظمت اور شان کو آپ پر کو دیکھنے کی خواہش رکھو گے. وہی ہے نا کہ جو خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ کو پانے کی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف بڑھائیں گے، اس کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، اپنی عجائبات، اپنے معجزات. لیکن جو اس طرف جائے گا ہی نہیں، جو دوسری طرف جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے تم نے یہ راستہ چنا ہے، پھر چلے جاؤ ادھر، میری طرف سے اب تمہیں کوئی رہنمائی جو ہے مدد نہیں آئے گی. رہنمائی تو انہوں نے بھیجی ہے، آگے بندے نے نہیں لی تو وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو بار بار اس کے پیچھے نہیں جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ جو چاہتا ہے ان کی طرف آنا اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً اس کو اپنی طرف لے کے آتے ہیں اور اس کے لیے راستہ روشن کر دیتے ہیں، اور جو نہیں چاہتا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ کبھی تو لگتا ہے کہ قرآن اسٹڈی ہم اپنے لیے کرتے ہیں. ہمیں ماشاء اللہ ابھی تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا، لیکن آج سے قرآن اسٹڈی کی ہے ایک دم سے دوبارہ سے وہ اندر وہ کیفیت اسٹرانگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تھوڑا سا بندہ ایسے چارجنگ ملتی ہے انسان کو. سو ماشاء اللہ praise God. بہت زیادہ بہت زیادہ. ورنہ سول جو ہے نا وہ ایک دم سے جیسے اس کو نا تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، قحط میں چلی جاتی ہے. اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تھینک یو غفور الرحیم، ہر سچویشن میں ہر چیز میں، مگر پھر بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ الفاظ جو سچ ہیں، یہ ان کی آیات جو سچ ہیں انہوں نے ہمارے پاس بھیجی ہیں، جب ہم یہ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرسی سے اور ان کی رحمتوں سے، تو پھر بڑا ایک اندر طاقت آتی ہے ہمارے اندر. ہاں، ہم جو ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے ہم اپ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرسی سے. تھینک یو رب العالمین غفور الرحیم. بس ماشاء اللہ praise God. ماشاء اللہ. میں یہ تھوڑی سی بتانا چاہوں گی کہ ریالٹی، لائف کی ریالٹی کیا ہے. لاسٹ ویک ہم گزرے ہیں ایک پروسیس سے جو لائف اینڈ ڈیتھ کا ہے. وہ ایک پروسیس ہے انسان کا. تو انسان عجیب دنیا، یہ اتنا بڑا عجیب الوژن ہے، یعنی ایک سیراب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ آپ کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا. آپ جب کسی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ اس کو انسان دیکھتا ہے، ہر چیز ہوتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ انسان آیا اس دنیا میں، اتنے سال رہا، چلیں آپ 60 70 80 ایئرس اور میکسیمم کیا 100 ایئرس زندگی گزارتے ہیں. لیکن انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اس کے بعد کیا. انسان یہ سوچے کہ اس کے بعد اگر آپ کو یہ پتا ہو، یقین ہو کہ اس کے بعد ہم نے اپنے کریٹر سے ملنا ہے، ہم نے اس سے ملنا ہے جس نے نہ صرف ہمیں بلکہ ساری 7 یونیورسز کو کریٹ کیا ہے، جس نے ہر چیز کو کریٹ کیا ہے. تو آپ اس کے حضور جانے کے لیے کیا آپ نے انف کام کیا ہے؟ کیا آپ نے اتنا کچھ کیا ہے کہ جس کے بعد
آپ اس بڑی پاور کے آگے آپ کھڑے ہو کے کہہ سکیں رب العالمین یس دنیا میں آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتی تھی یا کرتا تھا، تو اور میں صرف آپ کو مانتی تھی اور اب میں آپ کے آگے ہی حضور آئی ہوئی ہوں. یہ ریئلائزیشن آپ کو اتنی امپورٹنٹ ہے ہونی کہ جب آپ اپنے لو ونس کو جاتے ہوئے اس دنیا سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ریئلائز آتا ہے کہ او مائی گاش یہ کتنی بڑی فلیٹنگ لائف ہے، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ لائف، کہ ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو لگتا ہے کہ صحیح لوگ قرآن میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ کہیں گے ڈے اور پارٹ آف دا ڈے ہم اس دنیا میں رہ کے آئے، اور کچھ کہیں گے 1 آور دنیا میں رہ کے آئے. تو یہ واقعی اس پہ یقین اب آتا ہے کہ پیچھے مڑ کے بندہ دیکھے کہ ہماری اتنے سالوں کی زندگی ہمیں پیچھے کیا کیسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ڈریم میں ہم نے زندگی گزاری. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ریالٹی کو ریئلائز کریں اور اپنے رب العالمین کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے غفور الرحیم سے فورگیونیس کی التجا کریں انشاءاللہ.